Assalamu alaikum and welcome to a program Frankly Speaking. हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम में ऐसे इश्यूज डिस्कस करें जिससे हमारे मुआशरे में एक अच्छा चेंज आए और आप लोगों को भी कुछ सोचने का मौका मिले. आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी तशद्दुद औरतों पर. हम लोग समझते हैं कि मार कुटाई, गाली गलौज, इसी को तशद्दुद कहते हैं, मगर तशद्दुद के कई रंग होते हैं. इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में 2 मेहमानों को बुलाया है जो इसके बारे में कुछ वजाहत करेंगे. मेरी पहली मेहमान हैं जो सोशियो लीगल ऑफिसर हैं एक एनजीओ में जिसका नाम है वॉर, यानी वॉर अगेंस्ट रेप. ये 16 साल से इस फील्ड में हैं और कई केसेस औरतों के हक में जितवा चुकी हैं. मोहतरमा खालदा अहमद कादरी. मेरे दूसरे मेहमान हैं जो यूनाइटेड नेशंस में एज अ मिशन लीडर काम कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक रहे हैं और बहुत अरसे मुल्क से बाहर रहे हैं, ख़ास तौर पे रोम में. आजकल वो मुख्तलिफ फलाह बहबूद की एसोसिएशंस में हेल्प करते हैं. मिस्टर बारी अवान. तो मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में. और मैं सबसे पहले सवाल खालदा आपसे करूँगी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि तशद्दुद के रंग जो है ना वो बहुत हैं. हम सिर्फ गाली को, मार कुटाई को ही तशद्दुद समझते हैं. आप कुछ इस बारे में वजाहत करेंगी? जी बिल्कुल. तशद्दुद हर यानी तशद्दुद की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसमें गाली, एब्यूजिव लैंग्वेज या गाली, मार कुटाई ये तो होती हैं, लेकिन तशद्दुद की स्पेशली जब हम डोमेस्टिक वायलेंस का तज़किरा करते हैं तो उसमें अलग अलग रंग नज़र आते हैं. मसलन आप ये देखिए कि आइसोलेशन में डाल देना किसी खातून को, आइसोलेशन से उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड से ना मिलने देना, उसके अपने मैके वालों, स्पेशली उसके मैके वाले या उसके दोस्त हैं, या उसको मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देना, या इंटरनेट उसके एक्सेस में नहीं रहने देना, घर से बाहर नहीं निकलने देना, लॉक करके रखना. ये सब किसी को आइसोलेशन में डालने की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं. इसी तरह उसके एम्पावरमेंट यानी एम्पावर होने के रास्ते बंद करना या उसके एजुकेशन के रास्ते बंद करना, डिस्क्रिमिनेशन जो बचपन से होते हैं उसकी हेल्थ और उसके एजुकेशन के रास्ते बंद करना. एजुकेशन यानी वो तो आप सही कह रही हैं, बचपन से लड़के और लड़की की तालीम इम्तियाजी उनको उनकी हेल्थ के एतबार से भी, ग़िज़ा के एतबार से भी देखिए तो उनको खुराक उस तरह से नहीं दी जाती जैसे घर के लड़कों को दी जाती है, या उनको तालीम के वो मौक़े नहीं फराहम किए जाते जो किसी लड़के को दिए जा रहे होते हैं. तो ये सब तशद्दुद की शक्लें हैं कि वो कल जब अपने कैरियर लेने जाती हैं तो उनके पास उस तरह की स्किल्स नहीं डेवलप होती जो किसी लड़के को मिल सकती हैं. इस तरह से आप मेंटल टॉर्चर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. उस पर फ़िक्र कसना, ब्लेमिंग करना, इल्ज़ाम तराशी करना, ये तमाम तशद्दुद की शक्लें, सताने देना, ये सारी तशद्दुद की शक्लें. उसको जॉब की इजाज़त नहीं देना या जॉब ना करने देना, ये सब फाइनेंशियल उसके इकोनॉमिक जो है तशद्दुद की शक्ल है. उसकी तनख्वाहें छीन लेना, जैसे मासियाँ, बहुत सी पढ़ी लिखी ख़वातीन या जॉब करने वाली ख़वातीन वो अपनी सैलरी, अपनी अर्निंग जो मनी है उस पर उनके इख्तियारात नहीं होते, वो अपनी मर्ज़ी से उसको ख़र्च नहीं कर सकती और वो उसके लिए वो उनसे छीन लिए जाते हैं. तो ये सारी तशद्दुद की शक्लें हमारे सामने जब कॉन्सेप्ट आता है, जब हम कहते हैं औरतों पर तशद्दुद, तो वाक़तन लोग यही समझते हैं कि मार कुटाई या जिस्म पर कोई इंजरीज़, वो रूह पर जो उसकी शख्सियत पर, जो उसके पूरी पर्सनैलिटी पर जो ज़ख्म लगते हैं और जिस तरह से मजरूह होती है उसको टॉर्चर में गिना नहीं जाता. मगर मैं खालदा ये चाहूँगी कि मतलब ये जो एक्सट्रीम केसेस हैं कि जैसे मार कुटाई हुई, या हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आग में जला दी गई औरत, या ये कि चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया गया, इस सब का तो पता है कि ये तशद्दुद है. मगर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी और मिसालें दें ताकि औरत को ये एहसास हो कि ये सब उसके ख़िलाफ़ एक तरह का वायलेंस है, एक तरह का आप पे मतलब सख्ती और ज़्यादती हो रही है. और कोई मिसाल आपके मेरे पास अभी गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद से खातून आई हुई थी जिनको उनके हस्बैंड ने
وہ پاکستان سے باہر تھے اور ان کے جو ان لاز تھے اس کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے اس کے شوہر کے ساتھ کچھ یہ کیا، شکایت کی اور اس کے ساتھ موبائل تک چھین لیا تھا، جس موبائل سے یہ ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم کراچی میں اپنی مدر سے یا اپنی فیملی سے بات کر سکتی تھی۔ اسی طرح ایک اور خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ انٹرنیٹ پر ایکسیس تک نہیں کر سکتی تھی، کہ کم از کم وہ انٹرنیٹ کے تھرو یا ایس ایم ایس کے تھرو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رابطہ رکھے، کیونکہ اس کے نہ بچے تھے گھر پر، بچوں کو بھی اس سے چھین لیا گیا۔ اچھا، پھر اس پورے یہ میں جو بچوں کو بھی اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، بچوں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تم سے تمہارے بچے چھین لیے جائیں گے۔ تو یہ دونوں خواتین اس لیے بھی اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے نہیں کر سکتی تھیں یا اس تشدد کو برداشت کرتی تھیں، اس لیے کہ وہ بچوں کے ذریعے بلیک میل ہو رہی تھی کہ ان کے بچے ان سے چھین لیے جائیں گے۔ تو یہ تمام تشدد کی شکلیں ہیں جس میں ایسڈ پھینکنا اور یہ تو ایکسٹریم کیس ہے۔ تو آپ نے جیسے مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر عورت کی پراپرٹی ہے تو اس پراپرٹی کو لینے کی کوشش کرنا، یا یہ کہ اگر وہ کچھ کمائی کرنا چاہتی ہے تو اس کو ادھر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس پر قبضہ کر لینا اور اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرنے دینا۔ اس کی جو جیولری ہے جو اس کو گفٹ دی گئی، اس کے زیورات پر قبضہ رکھا گیا، یہ سب تشدد کی شکلیں ہیں۔ اور ذرا اس کی مطلب پھر وہ اس آزادی پہ آپ نے کہا تھا کہ باہر جا رہی ہے تو روک رہے ہیں، فیملی اپنی آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں اس کو، اس کے فیملی ممبرز یا اس کے دوستوں سے اس کو ملنے کی اجازت نہیں دیتے، گھر میں لاک کر کے رکھتے ہیں، یہ سب اس کو الزامات تراشی کرتے ہیں، یعنی اس کو بھیجتے بھی ہیں ارن کرنے کے لیے۔ ایسی سچویشن میں نے دیکھی کہ وہ آفس میں یا گھروں میں کام بھی کریں۔ اگر ہم تشدد کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف نچلے طبقے کی خواتین پر یا کم پڑھی لکھی یا جاہل خواتین پر تشدد ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ہائی پروفائل میں پوش علاقوں سے یا اچھے بزنس وومین یا اچھی جاب کرنے والی، اچھے کیریئر رکھنے والی خواتین بھی اسی طرح تشدد کا شکار ہیں۔ وہ کس طرح ان کو تو فائٹ کرنا آتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں سوشل ٹیبوز ایسے ہیں کہ جس کے تحت عورت خود امبیرسمنٹ فیل کرتی ہے۔ جیسے سپوز اگر میری ایک ریپوٹیشن ہے معاشرے میں، یہ ہے ہمارے اسٹرکچر، سوشل اسٹرکچر ایسا ہے کہ ایک خاتون جو اپنے گھر میں یعنی گھر گرہستی کو جما کے رکھتی ہے، اپنی چار دیواری کے اندر ہے، تو اس کی ریپوٹیشن ایک اچھی عورت کی حیثیت سے ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے حقوق لینا چاہتی ہے، اس کے سلسلے میں کوئی بھی اس کا جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو اسی کو بلیم کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عورت خود امبیرسمنٹ فیل کرتی ہے۔ امبیرسمنٹ سے آپ کی مراد کہ وہ یعنی گلٹی کانشیس ہوتی ہے؟ نہیں، شرم یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر نے مارا ہے۔ وہ اپنے آفس میں جا کے یہ بات بہت مشکل سے کسی کو بتا پاتی ہے کہ آج وہ اپنے شوہر سے پٹ کے آئی ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گی کہ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں عورت کے ساتھ، بہت دفعہ تو وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتی ہے کہ یہ میرا نصیب ہے، یہ میری قسمت میں، ایم آئی رائٹ؟ بالکل، یہ سمجھتی ہے۔ اور پھر وہی والی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کے میاں نے اس کو مارا ہے تو وہ شرمندہ ہوتی ہے بتانے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، چھپانا چاہیے، بتانا چاہیے؟ بتانا ضرور چاہیے۔ اچھا، اور بتانا چاہیے تو کس کو بتانا چاہیے؟ بتانے میں بہت سی جگہیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے بہتر چیز ہوتی ہے کہ اس میں جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں یہ لانگ ٹرم چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کو بتانے میں بھی اس کو خفت محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہر ایک کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں وہ سب سے پہلے اگر وہ افورڈ کر سکتی ہے تو وہ کاؤنسلرز یعنی سائیکولوجیکل جہاں وہ کاؤنسلنگ کرا سکے۔ تو مجھے یہ بتائیں خالدہ، کاؤنسلرز وہ کہاں ڈھونڈے؟ اسے کیا مطلب میں اونچی عورتوں کی، پڑھی لکھی عورتوں کی نہیں بات کری، جو ہماری مطلب عورتیں جو کام کرنے والی چھوٹے طبقے کی عورتیں، انہیں کیا پتا کاؤنسلرز کون ہیں، یہ آفیسز کہاں ہیں، کیسے جائیں وہ یہ؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی فیملی میں کچھ دوست تلاش کریں۔ دوست کا لفظ جو ہوتا ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ دوست اگر فیملی میں مل جائیں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں دیکھیں۔ اگر وہ نہیں مل رہے تو اب آج کل اسپیشلی کراچی میں ہر ایک ٹاؤن سٹی گورنمنٹ کے تحت، لوکل باڈیز کے تحت ٹاؤن لیول پر تقسیم کیا گیا، ہر ٹاؤن میں یو سیز بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ کہتی ہیں ٹاؤن، تو اگر مجھے یہ بتائے جیسے کراچی میں ہیں یو سی یعنی یونین کاؤنسل ہیں؟ بالکل ہے، کراچی میں 18 ہیں؟ 18 ٹاؤن ہیں، اور ہر ٹاؤن میں 8 یا 10 یا 12 یو سیز ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کروں گی، مطلب میں اپنی جہالت دور کرنا چاہتی ہوں کہ 18 ٹاؤن آپ کراچی میں کہہ رہی ہیں،
تو آپ مجھے تھوڑے سے نام بتائیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ... جیسے کرنگی ٹاؤن ہے. اچھا کرنگی ٹاؤن ہے. جی لانڈھی ٹاؤن ہے، ملیر ہے، شاہ فیصل ہے، کیماڑی ہے، صدر ہے، نارتھ ناظم آباد ہے، اورنگی ہے، نیو کراچی ہے، نارتھ کراچی ہے. تو یہ سب الگ الگ ٹاؤن ہے. اس طرح سے اور آپ کہہ رہی ہیں ان سب جگہوں پہ یونین کاؤنسلز ہوتے ہیں بنی ہوئی ہیں جن کو یو سی کہتے ہیں. صحیح. اور یونین کاؤنسلر جو ہیں وہ تصویر جو لوگ جاتے ہیں شکایت لے کے، کمپلین لے کر، کیسز لے کر، ان کو اپنے لیول پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادروائز وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کسی اور ادارے کی طرف چلے جائیں. تو اگر کیونکہ انہی یو سیز ان ٹاؤن کاؤنسل میں مختلف این جی اوز، سی بی اوز بھی کانٹیکٹ کرتی ہیں، ان سے رابطہ ہوتا ہے. کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے یا نان گورنمنٹل غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں. تو میں یہ سمجھوں کہ اگر عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے، مطلب مار کٹائی گالی گلوچ میں تو اسے پتہ چل گیا، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہونے لگتی ہیں، فون روک لیا جیسے آپ نے کہا، یا اس کی آزادی، یا اس کو کام نہیں کرنے دیا، یا اس نے پیسے کچھ کمائے تو اس کے اوپر قابو کر لیا، تو اس کو ایک دم احساس ہو جانا چاہیے سب سے پہلے اس کو خود مضبوط ہونا پڑے گا. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں، گڑبڑ شروع ہو گئی ہے اور اس کو مضبوط ہونا پڑے گا. میرے خیال میں جتنا آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا، جتنا آپ کے اس کے بارے میں اویئرنیس ہوگی، جتنا آپ کو اس بارے میں احساس ہوگا کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ شروع ہو رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو میرے خیال میں محتاط کر لیں، اپنے آپ کو ذرا سا اسٹرانگ کر لیں، اور پھر آپ دوست سے کیا کہنا چاہیے بتائیں اپنے دل کا حال، اگر کوئی آپ کی دوست وغیرہ ہے. اور آپ نے جو کہا کہ اگر 18 ٹاؤن ہے تو یونین کاؤنسل، تو یونین کاؤنسل میں میرے خیال میں ناظم ہوں گے، وہ ہر جگہ عورت کی کہانی سن کے اس کو ڈفرینٹ شعبوں میں ڈائریکٹ کر دیں گے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح. اچھا صحیح ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ یونین کاؤنسل میں جاتی ہے عورت، اس کو پتہ، مطلب عورتوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یونین کاؤنسل ان کے محلے میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گراس روٹ لیول سے الیکٹڈ لوگ ہیں اور ان کے اپنے محلے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ کون سی جگہ ہے، کس جگہ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے طور پر بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی اس جگہ جانے سے ان کو ایسے سی بی اوز، این جی اوز کا بھی پتہ چل سکتا ہے جہاں اس طرح کی ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں گی تھوڑی سی این جی اوز جو بات کرتا ہے ہیلپ، آپ جانتے ہیں باری صاحب تھوڑے سی این جی اوز جو اس ڈومیسٹک وائلنس میں یا عورتوں کی ہیلپ وغیرہ کرتی ہیں؟ کون سی؟ یہ آپ ایک تو ہے وار اگینسٹ ریپ، اس کے علاوہ جو اس طرح کی ہیلپ کرنے اس میں پاکستان ویمن لائرز ایسوسی ایشن ہے، پاکستان ویمن لائرز ایسوسی ایشن، پاولا کے نام سے. یہ سب سے یعنی یہ فیملی کیسز یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں ایکسپرٹ ہیں. فری لیگل ایڈ رشیدہ پٹیل کی قائم کی ہوئی تنظیم ہے اور یہ کاشف سینٹر میں واقع ہے. یہ سب سے رشیدہ پٹیل تو ہمارے ملک کی بہت بڑی وکیل ہیں، اور یہ بہت زیادہ ان کا کام اس سلسلے میں. اور اسی طرح ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے. اور اس طرح کے کیسز میں سب سے اہم شیریں جو ضرورت پڑتی ہے وہ شیلٹر کی ہے. اچھا باری صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ملک سے باہر کافی عرصے رہے ہیں، تو آپ نے نوٹ کیا کہ ایسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر میں وائلنس اگینسٹ وومن یا تشدد جو ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کا ہوتا ہے یا ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے؟ دیکھیے وائلنس اگینسٹ وومن یا تشدد اگینسٹ وومن ہر ملک میں ہوتا ہے. ایسا کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے جس کے اندر یہ نہیں ہو. اچھا. صرف یہ فرق ہے کہ جو ویسٹرن ملک ہیں، جی، امریکہ ہو گیا، یو کے ہے، وہاں پر اویئرنیس ہے اس چیز کی. جی. اور جو کوئی کسی عورت کے ساتھ ایسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے، جی، تو وہ اپنا حق جانتی ہے، وہ جا کے کمپلین کرتی ہے، اور وہاں پر گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں کہ وہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. اچھا. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ عورت بیچاری اتنی سہمی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلے وہ کمپلین ہی نہیں کرتی. صحیح. اور جو کمپلین کرتی بھی ہے تو اس کو زیادہ سپورٹ نہیں ملتا. صحیح. اس کے اپنے محلے والے بھی سپورٹ نہیں کرتے، فیملی والے نہیں کرتے. بالکل. اور جب وہ کورٹ میں جاتی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ادارے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اور جو وہ اس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت ہو کہ اس کی سپورٹ کرے. دیکھیے ویسٹرن ملکوں کے اندر عورت پڑھی لکھی ہے، وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہے. اور ہمارے یہاں زیادہ تر کچی آبادی کی بیچاری عورتیں، وہ جہالت ہے ان میں، بالکل پڑھی لکھی بھی نہیں ہے. اور جو اس کے میاں نے اس کو مارا پیٹا نکالا گھر سے، وہ کہاں جائے گی؟ صحیح. کوئی اس کے لیے ادارہ نہیں کہ وہ تو چپ چاپ کر کے جتنی اس کو تشدد ہوتا ہے وہ بیٹھی رہتی ہے.
اچھا، تو خالدہ آپ جیسے مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ ادارے ہیں جو عورتوں کے اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں، تو ذرا مجھے چند نام بتائیے. میں نے بتایا جیسے پاکستان ویمنز لائر ایسوسی ایشن ہے، پاولا کے نام سے کام کریں، رشیدہ پٹیل اس کی بانی ہے. اس طرح ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، HRCP. اس طرح اس میں جب گھریلو تشدد کی بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ ان کو شیلٹر کی، کہ وہ خاتون اگر پٹ پٹا کے گھر چھوڑ رہی تو کہاں جائے گی، سڑک پر تو نہیں جا سکتی، تو اس کو کسی شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو شیلٹر کا ضرور علم ہونا چاہیے. تو اس وقت عائشہ منزل پر دارالامان جو ہے پناہ پناہ کے نام سے وہ کام کر رہا ہے، عائشہ منزل پر ہے. تو یہ 3-4 جگہیں ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے علاقے کے قریب ترین جو UC ہے، یعنی یونین کونسل ہے، اس میں جا کر کے وہ بتائیں اور وہاں سے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے قریبی تھانے میں جائیں یا 15 پر کال کر کے پولیس کی ہیلپ لے. اچھا، ایک تو پناہ ہے اور ایک اور بھی آپ نے شرکت گاہ بتایا تھا. شرکت گاہ ایسا وہ فوری طور پر آپ کو ہیلپ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کو لیگل ہیلپ لینی ہے، ڈیورس لینی ہے، یا کوئی چائلڈ کسٹڈی کا کیس ہے، تو ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کی لیگل ایڈ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو آپ کی NGO ہے وار اگینسٹ ریپ، باری صاحب آپ بھی اس کے اندر بہت ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ تو ان کی ایز اے فائنینشیل مدد کرتے ہیں نا، وار میں جو آپ ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو، تو ہاؤ ڈو یو ہیلپ دیم؟ نو، ہماری جو ہیلپ ہوتی ہے، جیسے جب ایک عورت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں ابھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں جا کے کورٹ میں جاتی ہوں، اس کے لیے ہم پوری لیگل کو ایڈ فری دیتے ہیں، سائیکولوجیکل سپورٹ فری دیتے ہیں، اور بیسک میڈیکل ایڈ فری دیتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ اس میں آتا ہے کہ اب وہ اس کا میاں اس کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ 1-2 ادارے ہیں جیسے سیف ہوم ہے. ابھی کراچی کی پاپولیشن 16 ملین ہے، اور ایک چھوٹا سا ادارہ کتنا تک ہوا ہے. اور ملک میں جائیں ویسٹرن میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ کے اندر پورا ایک سیف ہوم ہوتا ہے ان کے لیے. ان کو سیف ہوم میں جگہ دی جاتی ہے، وہ رہ سکتی ہے وہاں. وہ جو ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، کوئی ادارہ ان کا ان کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ٹانگوں کو کھڑی ہو کے اپنا خود کر سکے. یہاں بیچارے کچھ نہیں ہے. مگر آپ پھر بھی میں کہوں گی کہ یہ ادارہ جو ہے وار اگینسٹ ریپ، یہ عورتوں کی بہت مدد کر رہا ہے. آپ یہ مجھے بتائیے خالدہ کہ آپ کو انفارمیشن کیسے ملتی ہے کہ کن کن جگہوں سے؟ ایک تو اخبار سے ملتی ہوگی، اور اچھا، ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ ہم لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں ریپ کیسز پر، لیکن ریپ کیسز میں چونکہ انسسٹ کے کیس بہت سارے ملتے ہیں، اور ہمیں اس سے وہ کیسز ایسے ملے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس گھر میں گھریلو جھگڑے کی ایک بڑی وجہ تھی کہ وہاں انسسٹ بھی ہو رہا تھا. نہیں، وہ میں بعد میں، بہت بڑا ٹاپک ہے وہ میں بات میں، لیکن میں انفارمیشن پوچھ رہی ہوں. ایک تو آپ نے بتایا تھا اخبار ہے، کیسز کی اطلاع جو ہمیں ملتی ہے، جو سورس آف انفارمیشن ہماری ہوتی ہے، وہ تو مین اخبارات ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور ٹیلی ویژن بھی اب کافی انفارمیشن دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ کیسز کے طور پر ٹیلی ویژن اویئرنیس دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے کیسز ڈائریکٹلی وہ اخبارات کے تھرو ہی زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اور دوسری میڈیکو لیگل سینٹرز ہیں، میڈیکو لیگل سینٹر جہاں میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوتے ہیں، ان سے ہمیں ان کی اطلاع ملتی ہے کسی عورت پر وہ کون سے سینٹرز ہیں میڈیکو لیگل سینٹر؟ کراچی میں 3 ہاسپٹل ہیں جہاں میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کنڈکٹ ہوتے ہیں. ایک عباسی شہید ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل. یہ بس 3 ہاسپٹل ہیں جہاں کوئی بھی کسی طرح کے بھی ایکسیڈنٹ کا میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہاں سے. اچھا، اور کوئی سورس ہے جس سے؟ اس کے علاوہ پرسنل جیسے UC کونسلز ہیں، UC کونسل سے، اور میرے خیال میں جو سروائیورز ہیں خود بھی آپ کو آ کے کانٹیکٹ کرتے ہیں، چونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ہماری نیوز لیٹرز یا کہیں سے اویئرنیس ہوتی ہے پروگراموں سے، یا کوئی بتاتا ہے وہ اپنے طور پہ بھی ہمارے پاس. اور یہ تو آپ ڈومیسٹک وائلنس کے ویسے بہت زیادہ کیسز خود بخود ہی پہنچ جاتے ہیں. اچھا، خود پہنچ جاتے ہیں، واکنگ کیسز. ہم اس گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو وی آر گوئنگ فار دا شارٹ بریک. پلیز جوائن اس آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اور ہم اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. باری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرح سے آپ نے 4 جنریشنز دیکھی ہیں.
آپ نے اپنی ماں کو دیکھا، آپ نے اپنی بیگم کو دیکھا، آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، نواسی کو دیکھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کی عورت زیادہ اچھی طرح کوپ کر رہی تھی اپنے انوائرمنٹ کو، یا آج کی عورت صحیح قدم اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے آپ، میری آخری 5 ڈیکیڈ ہیں. اچھا. میری دادی تھی، اب اس کو وہ ایک گاؤں کی تھی. اچھا. کمپلیٹلی جاہل تھی. پورا سیٹل کا برقع پہنتی تھی اور کبھی اپنے گھر سے باہر ہی نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا. اس کے بعد ہماری جو والدہ تھی وہ کراچی میں آئی. وہ بھی برقع پہنتی تھی، بٹ فیشنیبل والا، سلک والا، اور ایسا تھا کہ پورا منہ کھلا رہتا تھا ان کا. اور اس کے بعد میری بہنیں تھیں، وہ کوئی پردہ نہیں کرتی تھی. اسکول بھی کیے انہوں نے، کالج تک گئیں. وہی تھی وہاں پہ. اس وقت زمانے میں اتنے تھے کہ ایک لڑکی ہے جو ہیل کے جوتے پہنتے ہیں، وہ کہتی یہ تو ویسٹرن کسٹم کر رہی ہے، لپسٹک لگانے کی عادت نہیں. اب ہماری بیٹی کو دیکھیں، وہ اپنا پروفیشنل ہے، جاب بھی کرتی ہیں، اور اپنے کی 2 لڑکا اور لڑکی ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. تو اٹ از اے کوشچن یہ ہے کہ پرانے زمانے جو ہماری دادی کے ٹائم کا تھا، وہ جو عورت تھی کمپلیٹلی بے بس تھی، اپنے میاں کے اوپر تھی. اچھا. کوئی آج اس کے پاس کوئی ان میں آپس میں تکلاف ہوا تو وہ اس کو باہر نکالا تو کہاں جائے. صحیح. اب ہماری جو بیٹی ہے دیکھیے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کام کرتے ہیں، سب کچھ. ان کے میاں بھی کام کرتے ہیں. بالکل. اور جو کچھ ان میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ دے آر بوتھ انڈیپینڈنٹ، دے آر بوتھ پروفیشنل پیپل، سب اپنے اپنے. اور جو ہوتا بھی ہے تو دین شی اسٹل ہیز ہر اون پروفیشن، شی کین سپورٹ ہر سیلف، شی آن ہر. وہی والی بات. بالکل. عورت نے مطلب یہ کہ بہت پروگریس کی ہے. آج کی عورت جو ہے اپنے حقوق کو زیادہ جانتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہی اپنی رائے. اور یہ کہ اب وہ ڈیورس وغیرہ اتنی بڑی اسٹگماز بھی نہیں ہے. جیسے پہلے تو کہا جاتا تھا نا، مر کے ہی اپنے گھر سے مطلب نکلے گا آپ کے گھر. بالکل، جنازہ ہی اب گھر سے نکلے گا. اب اس طرح کی اب اگر لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، ماں باپ اس کو مطلب ویلکم ہی کرتے کہ اگر تمہاری نہیں نبھ رہی تو بجائے اس کے کہ تکلیف سے اپنی زندگی گزارو، گھر آ جاؤ. اس طرح. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں خالدہ کہ آپ کے پاس جو یہ انفارمیشن کیسز کی آتی ہے، اٹس اے سیڈ کویسچن، لیکن مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا، صرف عورتوں ہی کے بارے میں آتی ہے یا بچوں وغیرہ کے بارے میں بھی آتی ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس کے نہیں، یہ آپ نے بتایا تھا نا کہ بچوں پہ بھی بڑی زیادتی وغیرہ ہو رہی ہے. سیکشول ابیوز اگر بات کریں تو سیکشول ابیوز تو بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ کیسز ہیں. اور لاسٹ ایئر ہمارے پاس بلکہ بچوں کے کیسز زیادہ ہیں، جس میں 1 سال 1.5 سال کے بچوں سے لے کر کے 12 سال 13 سال 15 سال کی بچے بچیاں دونوں شامل ہیں. تو پھر کیا مطلب آپ کیا کر رہی ہیں اس سلسلے میں کہ سب سے بڑی بچوں کو ہم پریونشن پر زور دے رہے ہیں آج کل، اویئرنیس ریزنگ اور پریونشن. کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہو گیا وہ تو اس کے لیے ہم لیگل فائٹ کرواتے ہیں، ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لیگل سپورٹ دیتے ہیں. نہیں، میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے، بچے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو بچے کو مطلب کیسے پتہ چلے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ ان کے لیول پہ جا کے، ان کے ذہنی لیول کے، ان کے ذہنی اسٹینڈرڈ کے پاس جا کے ان کو اویئرنیس ریزنگ، جیسے ان کو ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں، گڈ ٹچ بتاتے ہیں، کیسے ماں آپ کو پیار کرتی ہے، کیسے ڈاکٹر آپ کو یعنی آپ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گڈ ٹچ. گڈ ٹچ وہ ہے جیسے ماں پیار کر رہی ہے وہ. ٹھیک ہے. ایک بیڈ ٹچ ہے جو آپ کمفرٹیبل نہیں ہے، آپ کی جسم آپ کی پراپرٹی ہے، اگر کوئی آپ کو اس طرح سے چھو رہا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اس میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہے، یعنی اگر بچے کو یہ لگے کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تو نہ کرے، ریفیوز کر دے کہ مجھے اس طرح نہ چھوا جائے، اور اپنے ماں باپ سے جا کے اور بولڈ ہو کے بتائے، چاہے اس پہ کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس کا قریب ترین رشتہ دار ہو، ایون یہ کہ اپنے فیملی ممبرز ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تو اردو میں کہیں تاکہ سب سمجھ سکے، آرام نہیں فیل کر رہا، اسے وہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کو سب سے اچھی بات وہ اس طرح سے چھونا. بچے کو اگر اچھا نہیں لگ رہا تو وہ بس ہٹ جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے، منع کر دے اور اپنے ماں باپ کے پاس جا کے شکایت کرے. اگر باپ یعنی ایسے بھی ہیں جو اسٹیپ فادر وغیرہ ہیں، جو فیملی ممبرس ہیں، تو ان کو بھی وہ بالکل اطمینان سے منع کر دے. اس طرح ایک سیکرٹ ٹچ ہوتا ہے جس کو
کہ کوئی اس طرح سے چھو رہا پھر اس کو منع کر رہا ہے کہ بیٹا اس کو یہ چیز لے لو یہ اس کے بدلے میں، اور لیکن اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا. اچھا، اور اس کو سیکرٹ ٹچ آپ کہتے ہیں. جی سیکرٹ ٹچ کرتے ہیں. اور بچے جو تھوڑے سے اچھی ایج میں آنے لگتے ہیں وہ اس پر تھوڑا سا اس کو چھپانے کے، اس کو بتانا اس لیے نہیں پسند کرتے کہ ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی بلیم آ جائے. تو بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو یہ ایک طرح سے چھو کے اور منع کر دیا کہ آپ اس کو نہ بتائیں تو آپ کو ضرور بتانا چاہیے اپنے والدین کو یا اپنے ٹیچر کو. تو آئی ہوپ کہ یہ ماں باپ سن رہے ہیں اور یہ بات ماں باپ بڑی اچھی طرح اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ جو خالدہ نے، مجھے بھی پہلی دفعہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں اگر کہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے اور وہ فوراً اس جگہ سے ہٹ جائے. اور کوئی بھی ہے وہ، اگر چچا ماموں کوئی بھی. اور اس طرح پیرنٹس بھی دیکھیں کہ اس کے بچے کے روٹین میں کوئی چینج ہے. یہ ٹیچر محسوس کریں کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا، یا اس کے یعنی اس کے بیہیویئر میں نوٹ کریں کہ اگر بچہ خاموش ہے یا کھانے پینے کا شیڈول اس کا خراب ہو رہا ہے، وہ کھا پی نہیں رہا یا سو نہیں رہا، یا وہ پریشان لگ رہا ہے، یا وہ پڑھائی میں یا کسی جگہ کسی شخص سے ملنے سے وہ، یا کسی ٹیچر سے، ہاں یا کسی ٹیچر سے یا کسی پرسن سے ملنا نہیں چاہتا، اس کو اوائڈ کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ اریٹیٹ ہو رہا ہے یا ایگریسو ہو رہا ہے، تو پھر اس کے ضرور سراغ لگائیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. تو وہی والی بات نا، ماں باپ کو اپنے بچوں کا فرینڈ بننا چاہیے. بالکل. اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں ایک بیہیویئر چینجز آ رہے ہیں تو وہ بجائے اس کے اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں یا اس کی ضد سمجھیں یا اس کی سٹبرنس سمجھیں، کر رہا ہے بچے کا یقین کریں، اور بچے کا یقین کریں، اس کی سنیں بات کو. جب کسی کی شکایت وہ کر رہا ہے کہ وہ یہ شخص میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو اکثر یہ بھی ہوا ہے عموماً خواتین سے جو تشدد کے جو ڈومیسٹک وائلنس میں ہوتا ہے، کہ وہ اپنے شوہر سے اپنے کسی فرد کی شکایت کرتی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ غلط اس کا رویہ ہے، تو اس کو یقین ہی نہیں کیا جاتا کہ ایسا بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یا بچے کا کہ یہ تو بڑا معزز شخص ہے، یہ تو قاری صاحب ہیں، یا یہ تو تمہارے فادر ان لا ہیں، یا اس طرح کے رشتے ہیں جو بہت معزز بزرگ ہیں، تو یہ تو تمہارے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے جو کمپلین کر رہا ہے یا کر رہی ہے، خاتون ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کا یقین کیا جائے، اس کے یقین کریں، اس کو توجہ دیں، اس کی بات سنیں. اور اگر زبان سے بتا رہی ہے تو اس کا یقین کریں، اور اگر وہ زبان سے نہیں بتا پا رہی ہے تو پھر مناسب طریقے سے اس سے پوچھا جائے، پوچھیں اور اس کو بتانے، اس کو ایسا سیف اسپیس دیں کہ وہ آ کے بتا سکے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات آپ نے بتائی. ایک دوسرے قسم کا کیس ہے جو یہاں ہمارے معاشرے میں لوگ بات نہیں کرنا چاہتے اس کا. یہ انگلش میں کہتے ہیں اس کو انسیسٹ. اچھا. یہ ایسا کیس ہے جہاں باپ اپنی بیٹی کو مولسٹ کرتا ہے. اچھا. اور جیسا آپ کہیں نا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ کچھ ہو تو اپنے والدین کے پاس جائیں، پر اس خیال میں جب اس کا والدین ہی اسے اتنی زیادتی کر رہا ہے، وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ صحیح. ایسے کیسز سب سے پہلے وہ جو ماں ہیں وہ بھی یقین نہیں کرتی کہ نہیں یہ تم غلط کہہ رہی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل. تو ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں، یہ بڑے شرمناک سے کیس ہیں اور بڑے دلمند کیس ہیں. ایسے بھی ہمارے پاس آئے ہیں کپل کیس کے اندر جہاں لڑکی بیچاری 4-5 سال کی تھی، اس کے یا باپ نے یا اسٹیپ فادر نے اس کے ساتھ گئے. اور آپ کے پاس یہ اس طرح کے کیسز آئے. اچھا مجھے پھر یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ پھر آپ ان پیرنٹس کی، ان لوگوں کی besides helping them with money کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں، ان کی ایموشنل ہیلپ بھی کرتی ہیں، ان کو ایک طرح سے شیلٹر وغیرہ بھی دیتی ہیں. اور ہم یہ سب ڈفرنٹ سسٹم سے، وار اگینسٹ ریپ صرف مورل سپورٹ دیتا ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ دیتا ہے اور لیگل سپورٹ. بہت بڑا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو کیسز ہیں جو ہمارے سبجیکٹ میں نہیں آتے، جیسے ریپ کیسز نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو ریفر کرتے ہیں، یا ریہیبلیٹیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم ان کی جاب کے حوالے سے یا ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، جو ہیلتھ کے حوالے سے جو NGOs یا CBOs کام کر رہے ہیں ان کے علاقے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہاں ریفر کریں. ان کے قریبی ووکیشنل سینٹرز میں اگر ان کی جاب ووکیشن مانے آپ ان کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں، ہنر سکھانے کی بہت بڑی جگہ بات ہے، تو وہاں ان کو ریفر کرتے ہیں. اور ابھی کراچی میں بہت ساری CBOs وغیرہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جہاں ریہیبلیٹیشن بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. مطلب جو لوگ یہ وکٹمز ہیں جو مطلب ذرا بڑی عمر کے ہیں، تاکہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں یا ان کی فیملی سروائیور اور ان کی فیملی دونوں سفر کر رہے ہوتے ہیں. کورٹ ہے، کچہری ہے، تھانہ ہے،
کاؤنسلنگ ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں بہت پور لوکیلٹیز سے ہوتے ہیں, بہت غریب علاقوں سے. نہیں, ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ مطلب جن کو پتا ہے انلائٹنڈ لوگ, ان کو تو پتا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں جو ہماری بستیوں کی ہماری وہ عورتیں جو کام کر رہی ہیں ایک چھوٹے پہ, مطلب جیسے میرے گھر کی ماسی ہے یا میرے گھر کی دھوبن ہے, اس کو یہ پتا چلے کہ تشدد کیا ہے. وہ تو یہی سمجھ رہی نا, جب تک پٹے گی نہیں وہ, یا آگ نہیں اس میں نہیں جلے گی, اور پھر نصیب سمجھ کے برداشت کرے, کیونکہ اس کو کہا ہی ہے, اس کی تربیت کا حصہ بنایا گیا کہ بیٹی تمہاری ماں بھی پٹی ہے, تمہاری دادی بھی پٹی ہے, اور تمہاری نصیب بھی یہی عورت ہے, اس کا مقدر پٹنا ہے, لہٰذا تم بھی پٹو گی. تو اس سے بغاوت کرنا چاہیے, اور پھر یہ کہ اس کو اگر اپنا یہ پتہ چل جائے کہاں جائے, تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. اور جیسے آپ نے بتایا اپنی کسی سہیلی سے یا یہ کہ یونین کاؤنسل میں. اچھا, میں ایک سوال کروں گی باری صاحب, ابھی اسی سلسلے میں میرے خیال میں آپ دونوں انڈیا گئے تھے. میں گئی تھی. اچھا, آپ نہیں گئے. اچھا, تو آپ انڈیا گئی تھی, اور مجھے پتا چلا آپ کا بڑا اچھا تجربہ اس سلسلے میں. مجھے وہاں اسپیشلی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے میں نے ممبئی میں ان کا دیکھا تھا, ایک تنظیم ان کی ہے دلاسا کے نام سے, وہ کام کر رہی ہے. اچھا. اور ان کا طریقہ کام کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے ممبئی شہر کے بڑے سرکاری ہاسپٹل کے پیرامیڈیکل اسٹاف کو, یعنی جو نرسنگ اسٹاف جس کو کہتے ہیں, اس کو اپنا کور گروپ بنایا ہے. اور یعنی ہاسپٹل کے اندر نرسز وغیرہ, نرسز, میل نرسز اور فیمیل نرسز دونوں کو, جو ان کے پاس آئیں, اور ان کو ٹرین کیا ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ ایسی انجریز یا زخموں کے ساتھ عورت آتی ہے, بچے آتے ہیں جن کو واضح پتہ چل رہا ہو کہ ان پر تشدد ہوا ہے, یا اس طرح سے کہ وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وہ ان کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے, تو اس طرح فرینکلی ان سے بات کریں, ان کو اس طرح ٹریٹمنٹ کریں, ان کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں کہ وہ آپ کو بتائے. اور پھر ٹیمپریری شیلٹر کا طریقہ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ اس کو ایڈمٹ کر لیا جائے. اور 2 دن 3 دن 4 دن اس کو ایڈمٹ رکھ کر پھر اس کا ٹرسٹ گین کر کے اس کو وہ ٹریٹمنٹ یا وہ جگہیں وہ اس طرح سے اس کو ماحول تیار کر کے دیا جائے تاکہ وہ بات کر سکے, یا ایٹ لیسٹ وہ بتا سکے کہ اس پر کیا ہوا ہے. تو خالدہ مجھے یہ بتائیں, ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے, اسپیشلی سرکاری ہسپتالوں میں ہمارے یہاں بہت بدتر صورتحال ہے ان کی نسبت, کہ ہمارے یہاں پیرامیڈیکل اسٹاف معذرت کے ساتھ کہ اس طرح توجہ نہیں دیتا, نہ وہ جاننا چاہتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کی یا کسی بھی وائلنس کے شکار جو فرد آتا ہے اس کا یقین کیا جائے, اس کی بات کو سنا جائے, اس کو بولنے کا حوصلہ دیا جائے. وہی والی بات, پہلے وہ جائے کہاں بتانے, اس کو بولنے کا حوصلہ ملے. تو اگر ایسے حوصلہ رکھنے والی جگہ ہوں گے, کم سے کم وہ اپنی ٹریٹمنٹ, اگر اس کو چوٹ لگی ہے تو غریب لوگ جو ہے سب سے پہلے سرکاری ہسپتال میں جاتے ہیں. اگر ہم وہاں پیرامیڈیکل اسٹاف کو ٹرین کر لیں اور ان کو یہ ٹریننگ دے کہ وہ اسی طرح سے اگر وہ ایسا دلاسا, یعنی دلاسا کے نام ہے کہ وہ دلاسا, ایٹ لیسٹ تسلی اور دلاسا دیں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے تم اس کو بتاؤ, اور تمہارے لیے راستے بند نہیں ہو گئے, تمہارے لیے بہت راستے کھلے, دنیا بہت بڑی ہے, اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ تم تشدد کو سہتے جاؤ. تشدد برداشت کرنا خود ظالم کی مدد کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, تو یہ جو آپ نے اتنا بڑا تجربہ وہاں جا کے کیا, ظاہر ہے وہاں پہ بھی عورتیں ہماری طرح کی, ہر طرح کی عورتیں ہیں وہاں پہ, تو آپ اس سلسلے میں ہیلپ کر رہی ہیں تاکہ ہاسپٹلز میں کامن نالج ہو جائے؟ ہماری بڑی کوشش ہو رہی ہے, اور مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کے ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے کم سے کم سرکاری ہسپتالوں میں اس سلسلے میں ہم ہیلتھ منسٹر سے بھی اور ہیلتھ سیکریٹری سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہم طریقہ اسی پیٹرن پر ڈیولپ کریں کہ کراچی کے جو سرکاری ہسپتال کے جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اس کو اتنا سینسیٹائز کیا جائے کہ کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, وہ مرہم پٹی بھی کر رہے ہیں, وہ ڈریسنگ بھی کر رہے ہیں, وہ ٹیبلٹ بھی دے رہے ہیں, وہ دوائی بھی دے رہے ہیں, وہ کیو میں سنبھال بھی رہے ہیں, تو یہ وہ ان کا ایکس رے بھی کر رہے ہیں, تو یہ وہ اور یہ لوگ ایک دم سمجھ جائیں گے, اگر کوئی چوٹ لے کے آیا ہے, کوئی عورت گھبرا رہی ہے, اس کر رہی ہے, تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اگر انسانی بنیادوں پر یہ سینسیٹائز ہوں, اور پھر یہ لوگ بھی بہت ہائی پروفائل کے نہیں ہوتے, ان کی بھی چھوٹی تنخواہیں ہوتے ہیں, یہ بھی اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور دوستانہ ماحول میں ایک ہی دوسرے کی زبان سمجھتے ہوئے, ایک دوسرے کے ماحول اور معاشرت کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں. نہیں, اللہ آپ کو کامیابی دے اس سلسلے میں, اور یہ بہت اچھا آپ تجربہ لے کے آئیں. میں آپ سے سوال کروں گی عوان صاحب. ایک بات آپ کو کہوں, سب آپ نے بہت سی ہم نے باتیں کی ہیں, پر ہمارے معاشرے میں دیکھیں, ہماری وار جو آرگنائزیشن بڑے سالوں سے کام کر رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 90% ہماری فنڈنگ باہر ملکوں سے آتی ہے. اچھا. اور وہ خالی 10% یہاں بڑی مشکل سے ملتا ہمیں. اور یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں. یہ تو ویسٹرن ڈیکیڈنٹ سوسائٹی کے اندر
ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں. آپ خامخواہ اپنے ملک کا نام بدنام کر دیں. پر افسوس یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر ملک میں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. نہیں آنکھ بند کرنے سے وہ چلی نہیں جاتی. نہیں امان صاحب، اب اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے، لوگوں کو اویئرنیس ہوتی رہے گی، اور یقیناً گورنمنٹ لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور مدد کرنے کی کوشش کریں گے. ہر کوئی دل میں چاہتا ہے کہ دوسرے کی مدد کرے. میں آپ سے ایک سوال کروں گی امان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مرد کا کیا رول ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس کو کم کرنے میں؟ میرا خیال میں کہ پاکستان میں مرد کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. اچھا. وہ اب جہاں جائے آپ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ ان کے اوپر ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہے. اچھا. یا وہ بہت سے ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ ایک چیز ہے، وہ ہم نے نکاح کر کے وہ ہماری ہوگی. ان کو یہ رویہ چینج کرنا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی سے شادی ہوتی ہے ان کی، وہ ایک پارٹنر ملتا ملتا ان کو کوئی ایک چیز نہیں ملتی، ایک نوکرانی نہیں ملتی. صحیح. گھر میں ان کے خالی کپڑے دھونے یا کھانا پکانے والی نہیں ملتی. صحیح. اور اس کو خالی گھر میں بہت سے بھی ایسی فیملی ہے، اتنے جلس ہسبینڈ ہیں، کوئی جاتے ہیں اپنے دروازہ لاک کر جاتے ہیں کہ اپنی بیوی اس کو باہر نہیں. تو بس اب یہی ہے کہ عورتیں اویئر ہوں، اس بات کا احساس کریں کہ کہاں تشدد شروع ہو جاتا ہے، ان پہ ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے. آپ سے میں کہوں گی خالدہ، آپ کو تھریٹس ملتے ہیں جب آپ لوگوں کی مدد کرتی ہیں؟ جی بالکل، ریپ کیسز میں تو بہت زیادہ تھریٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں یعنی آپ کو ڈرایا جاتا ہے؟ بالکل. اس لیے اسپیشلی ظاہر جب ایکیوز، کیونکہ ریپ، گینگ ریپ، اس میں اسپیشلی گینگ ریپ میں تو سزائے موت ہے. تو جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو تو وہ تو بچنے کے ہر ممکن راستے اختیار کرتا ہے. تو تھریٹننگ، دھمکیاں تو آپ کیسے آپ کوپ کرتی ہیں؟ بہادری سے کوپ کرتی ہیں آپ؟ ہاں، مثال کے طور میرے پاس ایک صاحب نے فون کیا، فون پر ختم ہو رہا ہے کہ دھمکی دی کہ جی پشاور سے میں بات کر رہا ہوں اور کل اس کیس پہ نہیں جانا کورٹ میں. نہیں، میرا مطلب آپ تھریٹس کو بہادری سے کوپ کرتی ہیں، مطلب ڈرتی نہیں آپ. جب آپ مشن پر نکلیں تو آپ کو کرنا چاہیے. امان صاحب، کوئی ایڈوائس آپ ہمارے سننے والوں کو دیں گے؟ بس یہی ایڈوائس ہے کہ آپ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اس کے توجہ کریں، اس کی جو ہمارے جیسے ادارہ جو اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد کریں. بس یہی. صحیح. آپ کوئی ایڈوائس دیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ جب ہمارے پاس یا آپ کے پاس، ہمارے ارد گرد بہت ساری متاثرہ خواتین، بچے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم ان کو یقین نہیں کرتے. سب سے پہلے جب آپ کسی کوئی اپنے تشدد کی بات لے کر آئے تو اس کا یقین کیجیے اور اس کو یقین دلائیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ہیں. جب آپ 1 سے 2 ہو جائیں گے تو یقیناً اس کے لیے بہت سارے. بہت شکریہ امان صاحب، بہت شکریہ خالدہ. اور جیسا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تھریٹس، بہادر عورت بیٹھی ہیں، بہت اچھے ہمارے بھائی امان صاحب جو اتنا سپورٹ ہمیں کر رہے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ نے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو جانا ہوگا. تھوڑی دیر اس ایشو پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب شرین مقصود کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ. خدا حافظ.